नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे दो जहां मालिक अर्ज़ व समा खालिक़ कौन व मकां की हम्द व सना और नबी मोहतरम ताजदार अंबिया मौसम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन पर दरूद व सलाम के बाद मैं इफ्तिखार हाशमी अपने YouTube चैनल आफ्ताब हदायत से आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल बनाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत ज़ैनब हज़रत रुक़ैया का ज़िक्र खैर हो चुका। आज हम सैयदा उम्मे कुलसूम का ज़िक्र खैर करेंगे। सैयदा उम्मे कुलसूम बहसत नबवी से 6 साल कबल हज़रत खदीजा के बतन से इस दुनिया में तशरीफ लाई। आप सैयदा रुक़ैया से 1 साल छोटी थी। बचपन ही में दोनों बहनों का निकाह अबू लहब के 2 बेटे उतबा और अतीब से हो गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म खुदाबंदी हुआ कि दावत इस्लाम अलानिया तौर पर दें और उसकी इब्तिदा अपने ख़ानदान से करें, तो उस वक्त अबू लहब ने सबसे ज़्यादा आपकी मुखालफत की, आपका दुश्मन हो गया। उसकी बीवी ने तो दुश्मनी की इंतहा कर दी। दोनों घर साथ साथ थे। वो अपने घर का कूड़ा करकट उठा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीन में फेंक देती। जब आप गली से गुजरते कि आपके ऊपर खाक डालती, आपके रास्ते में कांटे बिछाती। अबू लहब जिस मजलिस में जाता, जिस महफिल में जाता, जहाँ भी जाता, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ गुस्ताखाना गुफ्तगू करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सब्र व शुक्र से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन रहमत खुदाबंदी जोश में आई और सूरह तब्बत यदा अबू लहब नाज़िल हुई। इस सूरह का नाज़िल होना था कि अबू लहब गुस्से में और बेताब हो गया। ज़्यादा गुस्सा इससे इस बात पे भी आया कि ये सूरह बच्चों की ज़बान पे आ गई। जिधर वो जाता बच्चे उसके पीछे ये पढ़ते, उसका मजाक उड़ाते। उसने एक दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि या तो तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो या मेरे साथ तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल खत्म हो गया। रवायत में ये भी आता है कि सैयदा रुक़ैया ने खुद उतबा से भी कहा था कि मुझे तलाक दे दो। उतबा ने तलाक दे दी, लेकिन उतबा ने कहा कि मैं खुद जाकर मोहम्मद के मुंह पे जाकर ये उसके सामने उसकी बेटी को तलाक दूं। उन्हीं दिनों एक तजारती काफिला शाम के सफर पर रवाना होने वाला था, जिसमें उतबा ने भी जाना था और अबू लहब भी उसमें मीरे कारवां के तौर पर शरीक था। उतबा वहां से निकला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मोहम्मद, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, इन सितारों और सियारों के खुदा जो तुम कहते हो उनको नहीं मानता। मैं तुम्हारी बेटी को तलाक देता हूँ। और साथ ही उसने गुस्ताखी करते हुए आपके रुख अनवर की तरफ थूक दिया। रहमतुल लिल आलमीन जो सब्र और शुक्र का पैकर थे, बर्दाश्त ना कर सके। आपके हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ गए और आपने अल्लाह से फरियाद की, दरखास्त की कि अल्लाह अपने दरिंदों में से एक दरिंदा मुकर्रर कर दे, इस पे मुसल्लत कर दे, ताकि इसे इसकी गुस्ताखी का, इसके रवैये का जवाब मिल सके। कारवान शाम के सफर पर रवाना हो गया।
راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، وہاں ایک راہب کا ڈیرا تھا۔ راہب نے کہا کہ یہ علاقہ جانوروں کا علاقہ ہے، یہاں درندے بکثرت پائے جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے یہاں قیام کرنا ہے تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیجیے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ اس نے قافلے والوں کو کہا کہ اپنا سامان اکٹھا کرو اور اس کا ایک چبوترا بنا دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو اس کے اوپر چڑھا سکوں۔ چبوترا بنایا گیا اور عتیبہ کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا، وہ اس کے اوپر چڑھ کر سو گیا۔ ارد گرد ابو لہب نے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ رات کے کسی پہر میں ایک شیر آیا، اس نے ایک طرف سے سب کو سونگنا شروع کیا، جس کو وہ سونگتا وہ بے حس و حرکت ہو جاتا، وہ بالکل ہلنے جلنے کے قابل نہ رہتا۔ اسی طرح وہ سونگتا ہوا پہرے داروں کے پاس پہنچا، ان کو سونگا اور پھر چھلانگ لگا کر چبوترے کے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے عتیبہ کا گردن دبوچ لی اور گردن کو جسم سے الگ کر دیا، اس کے چہرے کو چبا ڈالا اور اس کے بعد وہاں سے وہ اتر کر واپس چلا گیا۔ شیر اپنے شکار کو مارنے کے بعد ہمیشہ اس کو کھاتا ہے، لیکن حکم میں خداوندی یہی تھا کہ اس کو گردن الگ کر دی جائے اور اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے، تو شیر اسی طرح واپس چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد سب قافلے والے ہوش میں آ گئے، جیسے وہ کسی خواب میں تھے، کسی نیند میں تھے، اور اس سے وہ بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ عتیبہ تو مرا پڑا ہے، اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو چکی۔ سامعین محترم، ابھی ہم حضرت ام کلثوم کے ذکر خیر کی طرف آتے ہیں۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، حتیٰ کہ اپنی تجارتی کاروبار سے بھی ان کی توجہ ہٹنے لگی۔ وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی محبت مثالی محبت تھی، اور لوگ ان میاں بیوی کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں سیدنا عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر نے سوچا کہ عثمان بھی مغموم ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دیتا ہوں۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن سیدنا عثمان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو زمینوں پہ باتیں ہو رہی تھی، آسمان پہ کچھ اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے پتہ ہے، لیکن تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے عثمان کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کر لے، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بتائیے، فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ تم حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں،
کہ مجھے جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا جائے۔ اس طرح 3 ہجری ماہ ربیع الاول میں حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا۔ سیدہ ام کلثوم اس نکاح کے بعد صرف 6 برس زندہ رہیں۔ یہ جو 6 سال انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ گزارے، انہوں نے اس میں خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہی۔ گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ ایک دن سیدہ ام کلثوم کہنے لگی کہ آپ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آج میرے والد محترم کے گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عثمان یہ سن کر تڑپ اٹھے، اسی وقت اٹھے، 2000 دینار نکالے، سامان خرد و نوش لیا، اپنی کمر پر لادا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حاضر کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا تو کر دیا۔ سیدہ ام کلثوم صرف 6 سال حضرت عثمان کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنے کے بعد شعبان 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت ام عطیہ اور حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اپنا تہبند عطا کیا۔ کہ اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ حضور نے کفن کے لیے ایک اپنی چادر بھی عطا کی، خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید قبر پہ اترے اور سیدہ جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت سیدہ ام کلثوم کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو حضور قبر کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ کیوں نہ ہوتے آپ کی زندگی میں آپ کی 3 شہزادیاں یک بعد دیگرے اللہ کے حضور حاضر ہو چکے۔ اب صرف ایک بیٹی زندہ تھی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، جن کا ذکر خیر ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں کریں گے۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں بھی اور ہوتی تو میں یک بعد دیگرے تمہارے ساتھ ان کا نکاح کرتا، کیونکہ تم نے تو جنت میں اپنا گھر خرید لیا ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو، تم نے ہر موقع پہ اسلام کی، دین کی، مسلمانوں کی خدمت کی۔ حاضرین کرام، میری رب دو جہاں سے دستہ دعا ہے کہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت و شان بیان کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرماتا رہے، اور میں تمام اہل بیت کی عظمت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہوں، خاص طور پر وہ اہل بیت جنہیں یا تو ہم نے خود فراموش کر دیا ہے یا ہمیں فراموش کروا دیے گئے ہیں۔ ہم ان کا ذکر خیر کر کے
ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں، ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارتے رہیں، اور ہم خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے محافظ بن کر شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل